दरबारी कल्चर की इस्तेलाह तो बचपन से सुनते आए थे। 1992 में मेरी वजीर आजम के स्टाफ ऑफिसर के तौर पर तैनाती हुई तो पहली बार इस कल्चर को देखने का मौका मिला। जदीद दौर के दरबार यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस के माहौल में एक अजीब किस्म का तनाव सा था। दरबारियों के चेहरों पर हर वक्त तनाव, खिंचाव, खुशामद और साजिश के आसार नुमाया नजर आते थे। इस गैर सेहतमंदाना माहौल में एक सेहतमंद शख्स मिलते ही दिल को भा गया। चेहरा मुलम्मा साजी से पाक, गुफ्तगू एक ठेठ देहाती की तरह बेबाक, आंखों में राजपूताना इखलास और गुफ्तगू में वजादारी की बास। बताया गया कि ये प्राइम मिनिस्टर के पीआरओ राय रियाज हैं, जो जल्द ही वजीर आजम के प्रेस सेक्रेटरी और हमारे दोस्त बन गए। बाद में उन्होंने कई और वजीर आजम भी भुगताए। वो अपनी किताब राय आमा में लिखते हैं, 1992 में वजीर आजम नवाज शरीफ को एक दिन के लिए तुर्की के दौरे पर जाना था। उनके हमरा जाने वाले अफसरान में मेरा भी नाम डाल दिया गया। ये पहला मौका था कि मुझे वजीर आजम के साथ बैरून मुल्क दौरे पर जाने का इत्तेफाक हुआ। इस्लामाबाद से सुबह रवाना होकर तुर्की के शहर इस्तांबुल गए तो रास्ते में तेहरान टेक्निकल स्टॉप ओवर हुआ, यानी जहाज़ को फ्यूल लेने के लिए रुकना पड़ा। हम जहाज़ में ही बैठे रहे और 40 मिनट के बाद जहाज़ फिर फिजा में बुलंद हुआ और हम इस्तांबुल पहुंच गए। वहां मीटिंग के बाद शाम के वक्त वापस रवानगी की तैयारी होने लगी तो मियाँ साहब ने मिलिट्री सेक्रेटरी के कान में कुछ कहा। कुछ हलचल नजर आई। कुछ देर बाद बताया कि वापसी पर टेक्निकल स्टॉप ओवर मदीना मुनव्वरा में होगा। मियाँ साहब की ख्वाहिश है कि वापसी पर मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा किए जाएं। अल्लाह अल्लाह, मेरा तो सुनकर दिल धक धक करने लगा। या अल्लाह, इतना करम कि बैठे बिठाए मदीना मुनव्वरा हाजिरी, कमाल हो गया। वापसी का सफर इस्तांबुल से मदीना मुनव्वरा बड़ी बेचैनी से तय हुआ। एयरपोर्ट पर उतरकर समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ कहाँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक पड़े होंगे। प्रोग्राम ये था कि एयरपोर्ट से हम सीधे मस्जिद नबवी जाएं और नवाफिल अदा करके फिर इस्लामाबाद रवाना हो जाएं। मगर एयरपोर्ट पर बैठे बैठे देर हो रही थी और दिल बेचैन हो रहा था कि ऐ अल्लाह, उड़कर मस्जिद नबवी पहुंच जाएं। मगर पता नहीं मिलिट्री सेक्रेटरी और हुकूमत सऊदीया में क्या चल रहा था। बिल आखिर जो नतीजा निकला उसकी वजह से सबके मुंह लटक गए। खबर आई कि मस्जिद नबवी तो बंद हो गई है। चूंकि रात बहुत हो चुकी थी, अब सुबह फजर की नमाज के वक्त खुलेगी और हम उसी वक्त जा सकेंगे। मजबूरन होटल का रुख किया। बोझल दिल के साथ कमरे में पहुंचे तो फ़ोन बजा, इतला आई कि फ़ौरन वज़ू करके नीचे होटल की लॉबी में जमा हो जाओ, क्योंकि मस्जिद नबी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए खुसूसी तौर पर खोल दी गई है। वाह सुबहान अल्लाह, तेरी कुदरत। जब तू असबाब पैदा करता है तो दरवाजे फ़ौरन खुलने लग जाते हैं, चाहे मस्जिद नबवी के ही क्यों ना हो। तैयार हुए, मस्जिद नबवी पहुंचे, रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए, जी भर कर दुआएं की, अहल खाना के लिए, दोस्तों, रिश्तेदारों और मुल्क की सलामती के लिए कि हुक्म हुआ कि चलें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और रोज़ा रसूल की जालियों को एहतराम के साथ छूकर जी चाहा कि चूम लूँ, मगर शुरते की खश्मगीन आंखों को देखकर हिम्मत न हुई। रवाना हुए, रोज़ा रसूल का चक्कर लगाया और अल्लाह अल्लाह, ये क्या, एक छोटे से दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। अभी कुछ समझ आई या ना आई कि तजर्बाकार प्रोटोकॉल अफसर ने कहा कि रोज़ा रसूल का दरवाज़ा खुलने वाला है। लगा कि पूरी दुनिया घूम गई। मेरे अल्लाह, ये क्या, तो मालिक है, मगर मेरे जैसा खताकार और स्याहकार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे पेश होगा। लगा या तो दिल रुक जाएगा या दिमाग फट जाएगा। जिस्म हाथ पांव कांप रहे थे, आंखों में आंसुओं की लड़ी जारी हो गई। यकीन आ गया कि वो रहीम करीम जब नवाजने पर आता है तो बेहिसाब देता है। ये नहीं देखता कि हमारे अमाल क्या हैं और कितने हैं। चाहे अमाल सिफर हो, वो अपनी ज़ात करीमी के मुताबिक अता फरमाता है। रात की खामोशी में दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खुला। लगता था कि ये बेहोशी है या मदहोशी, मगर इतना होश ज़रूर था कि एक हैरान कुन बात देखी। मियाँ नवाज शरीफ जो सबसे आगे थे और दरवाजे पर खड़े थे, एक तरफ हट गए और हमें इशारा किया कि आप लोग दाखिल हो जाएं। रोज़ा रसूल पर यह वसीउल नज़री और वसीउल कलबी सिर्फ मियाँ साहब की शख्सियत का ही हिस्सा है कि वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे में दाखिल होने की बजाय हटकर खड़े हो गए और स्टाफ को पहले दाखिल होने की इजाज़त दे दी। गो उस वक्त हालत बहुत गैर थी, मगर ये मेहरबानी मुझे मरते दम तक याद रहेगी कि रोज़ा रसूल में हम 5 या 7 अफसरान पहले दाखिल हुए और मियाँ साहब बाद में। उनकी शख्सियत का ये पहलू कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। बाद में वाकफान कार ने बताया कि अगर मियाँ साहब पहले दाखिल हो जाते तो एहतमाल था कि दरवाज़ा बंद कर दिया जाता और बाकी लोग इस सआदत से महरूम रह जाते। रोज़ा रसूल के अंदर क्या हुआ, ये एक अलग कहानी है। दिल था कि जिसकी धड़कन काबू में नहीं आ रही थी। लगता था कि अभी सीने से बाहर आ जाएगा। दिमाग था कि लगता था अभी फटने वाला है।
عربی گائیڈ نے داخل ہوتے ہی ایک دیوار کے متعلق اشارے سے بتایا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک ہے۔ میں نے بے ساختہ عقیدت میں ہاتھ لگایا تو اس نے غصے سے دیکھ کر آہستہ مگر غصے دار آواز میں کہا، ہاذا حجر، کہ یہ پتھر ہے۔ اب سعودیوں کو کون سمجھائے کہ پتھر پتھر میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ کے حجرے کا پتھر ہمارے لیے کتنا مقدس ہے، نہ جانے کب کب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہوں گے۔ وہاں سے آگے تنگ سی راہداری میں سے گزر کر حضور کے سرانے پہنچے، درود و سلام پیش کرنا شروع کیا، آواز ذرا بلند مگر اتنی بھی نہیں کہ حضور کے آرام میں خلل آئے۔ اپنی حالت تو غیر سے غیر تر ہو گئی، ذرا جرت کر کے نظریں اٹھائیں تو ایک سبز پردہ نہایت پرانا نظر آیا جو شاید آسمان تک چلا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی خدمت میں سلام پیش کیا اور پھر آہستہ آہستہ یہ مختصر قافلہ باہر روانہ ہوا۔ یہ سعادت مجھے پھر ایک بار اور نصیب ہوئی، وہ بھی میاں صاحب کے ساتھ، جب میں دوسرے دورے حکومت میں پریس سیکرٹری تھا۔ ہر بار اپنی قسمت پر حیرانی اور خدا کی شان رحمت پر تعجب اور میاں صاحب کی مہربانی پر سپاس گزاری محسوس کی۔ 1993 کے آخر میں صدر غلام اسحاق خان اور میاں نواز شریف کے درمیان رسہ کشی جاری تھی۔ میاں صاحب ہر ویکینڈ پر لاہور جاتے تھے۔ پریس سیکرٹری سید انور محمود کے پاس پرنسپل انفارمیشن آفیسر کا چارج بھی تھا، اس لیے لاہور وزیر اعظم کے ساتھ میں جاتا تھا۔ آخری دنوں میں ایک عجیب کام شروع ہوا۔ کابینہ کے وزراء نے ایک ایک کر کے استعفے دینے شروع کر دیے۔ ایک ویکینڈ پر صبح سویرے جب ہم اسلام آباد سے لاہور وزیر اعظم کے خصوصی جہاز میں روانہ ہونے لگے تو میاں صاحب حسب معمول سب سٹاف ممبران اور سیکورٹی کے لوگوں سے ہاتھ ملانے کے لیے جہاز میں پچھلی طرف آئے۔ جب انہوں نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا تو میں نے السلام علیکم کے بعد آہستہ سے کہا، جی وہ حسین حقانی نے بھی کام دکھا دیا ہے۔ میاں صاحب پہلے آگے ہوئے لیکن فوراً واپس ہوئے اور مجھ سے آہستہ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ اس نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ حسین حقانی ان دنوں پریس اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھے اور فارن پریس کو دیکھتے تھے۔ میاں صاحب نے جب یہ سنا تو آہستہ سے میرے کان میں کہا کہ امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ اگر امریکی ایجنٹ ہے تو اتنا عرصہ آپ کے ساتھ کیا کرتا رہا۔ نہ جانے کس مجبوری کے تحت میاں صاحب نے اسے پریس اسسٹنٹ رکھا ہوا تھا۔ صدر مملکت غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان پھڈا چل رہا تھا کہ ایک دن میاں صاحب پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلے۔ ہم نے انہیں پورچ میں خدا حافظ کہا، ان کی گاڑی چلی تو میں اسی سمت میں پارکنگ کی طرف چل پڑا تاکہ اپنی گاڑی لے کر گھر جاؤں۔ تھوڑی دور جا کر میاں صاحب کی گاڑی رک گئی۔ میں تیزی سے چل کر گاڑی کے پاس پہنچا تو میاں صاحب نیچے اترے، میرا بازو پکڑ کر ایک طرف لے گئے اور کہنے لگے، رائے صاحب یہ بتائیں لوگ میرے ساتھ ہیں یا اسحاق خان کے ساتھ؟ میں اس فوری سوال سے سٹپٹا سا گیا مگر میں نے فوراً جواب دیا، جی بالکل آپ کے ساتھ۔ میاں صاحب مطمئن سے ہو گئے، واپس گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ اس وقت میں نے صرف میاں صاحب کے سوال کا جواب دیا مگر میں بہت دیر تک دل میں سوچتا رہا کہ حکومتوں کی قسمت کا فیصلہ تو کہیں اور ہوتا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ بات کئی دفعہ میں نے وزیر اعظم کو بتانا چاہی مگر نہ بتا سکا۔ البتہ آرمی چیف کی مداخلت سے دونوں وزیر اعظم اور صدر مملکت رخصت ہو گئے اور نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا۔ 8 جولائی 1993 کو معین قریشی نے وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھایا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے۔ ورلڈ بینک تک تو ان کا حدود اربہ معلوم ہوا مگر اس سے آگے پیچھے کسی کو معلوم نہ تھا۔ ان کے آنے کے بعد وزیر سیکرٹری نے پروٹوکول افسر کو بلا کر کان میں کچھ کہا، پھر تھوڑی دیر بعد یہ سیکرٹ حکم کانا پھوسی کے ذریعے گھومتے گھومتے سارے سٹاف تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے یہ راز جانا تو میرا سر چکرا گیا، یا اللہ، مملکت خدا داد نے یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان معین قریشی کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ بھی نہیں تھا اور جب شناختی کارڈ نہیں تھا تو پاسپورٹ بھی نہیں تھا۔ غالباً انسانی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی ملک کے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اس شخص کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنا۔ یہ خوبصورت اور تاریخی فیصلہ کہاں ہوا اور کہاں سے آیا، یہ مستقبل کے تاریخ دان لکھیں گے۔ البتہ معین قریشی صاحب اپنا پریس سیکرٹری کرنل ریٹائرڈ اکرام اللہ خان کو لے آئے۔ میں بدستور PRO ٹو پرائم منسٹر تھا۔ چند ہی دنوں میں میرا ان سے اختلاف پیدا ہو گیا کیونکہ میں نے ساری زندگی کیریئر افسران کے ساتھ نوکری کی تھی۔ کرنل صاحب ایک عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے۔ کرنل اکرام اللہ نے میرا ٹرانسفر کروا دیا مگر اس سے پہلے میری جاپان پوسٹنگ ہو چکی تھی۔ سعید مہدی صاحب پرنسپل سیکرٹری تھے جو سب افسروں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے، ہر کسی کی مدد کرتے تھے۔ انہوں نے میری درخواست پر مجھے چند دن کی چھٹی ادا کی اور میں باعزت طور پر وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے ہی جاپان روانہ ہو گیا۔ جاپان کی پوسٹنگ بہت مہنگی اور مالی طور پر ناقابل برداشت تھی کیونکہ بچوں کی فیسیں میری پوری تنخواہ سے بھی زیادہ تھیں۔
کچھ سینئرز اور دوستوں کی مدد سے، جن میں سید انور محمود، سینیٹر فرحت اللہ بابر، چودھری رشید اور حسین حقانی شامل ہیں، میری پوسٹنگ جاپان سے سری لنکا ہو گئی۔ سری لنکا کی پوسٹ خالی تھی کیونکہ چودھری رشید وہاں سے واپس آ چکے تھے۔ میرے سری لنکا کے قیام کے دوران میاں نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بن گئے اور ان کا وزارت عظمیٰ کا دوسرا دور شروع ہوا۔ دوسرے دور میں وزیر اعظم نے ایک نیا تجربہ کیا۔ مسلم لیگ میڈیا ہاؤس میں کام کرنے والے ایک جرنلسٹ صدیق الفاروق کو پریس سیکرٹری تعینات کر دیا گیا۔ صدیق الفاروق پی پی آئی نیوز ایجنسی میں رپورٹر تھے۔ انہیں میں پہلی دفعہ میاں نواز شریف کے 1992 سیلاب کے دورے کے دوران ہیلی کاپٹر میں دوسرے صحافیوں کے ساتھ لے کر گیا۔ وہاں ان کو میاں صاحب سے تعارف کا موقع ملا۔ صدیق الفاروق بہت پرجوش ایمبیشیس صحافی تھے۔ وہ باقی صحافیوں سے آگے آگے میاں صاحب کے قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر ایک دن جب ہم دورے سے واپس آئے اور وزیر اعظم سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے وزیر اعظم کے کان میں کچھ کہا۔ میاں صاحب کی توجہ مبذول ہوئی۔ میاں صاحب نے انہیں غور سے دیکھا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہاؤس کے اندر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد صدیق الفاروق ہاؤس سے باہر آئے تو ان کا چہرہ خوشی سے تمتمایا ہوا تھا اور وہ تیزی سے ہمارے ساتھ بات چیت کیے بغیر نکل گئے۔ اندازہ ہوا کہ انہوں نے کچھ حاصل کر لیا ہے۔ پھر دوسرے دوروں کے دوران وہ ایک چمڑے کا بیگ تھامے رکھتے جسے وہ بڑی احتیاط سے اپنے سینے سے لگائے رکھتے۔ ان دنوں میاں صاحب کی ملک کا نظام حکومت بدلنے کی خواہش شدت اختیار کر چکی تھی۔ ایک آدھ پروفیسر صاحب بھی میاں صاحب کو اسلامی نظام حکومت پر بریفنگ دیتے پائے گئے۔ اندازہ ہوا کہ صدیق الفاروق بھی اسی سیڑھی سے چڑھ کر میاں صاحب کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر 1993 میں کرنا خدا کا یوں ہوا کہ میاں صاحب کی حکومت ختم ہو گئی اور کیئر ٹیکر حکومت آ گئی۔ میری پوسٹنگ جاپان ہو گئی اور صدیق الفاروق مشاہد حسین کی قیادت میں مسلم لیگ کے میڈیا سیل میں پہنچ گئے، جہاں ان کے ساتھ خلیل ملک مرحوم، خورشید ندیم، طارق سمیر اور عامر الیاس رانا شامل تھے۔ 1997 میں جب میاں صاحب کی دوبارہ حکومت آئی تو انہوں نے مراد پالی اور پریس سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تعینات ہوئے، مگر یہ تجربہ کامیاب نہ ہوا اور جلد ہی صحافی برادری کے اندر عدم تعاون شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ ایک تو صدیق الفاروق کی سخت طبیعت تھی، جو اکثر باتوں باتوں میں شدید قسم کی بدمزگی پیدا کرنے کے ماہر تھے، اور ان کی طبیعت میں پبلک ریلیشن نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ انفارمیشن آفیسروں کو تو باقاعدہ پی آر کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ مجھے تو سینٹرل آفس آف انفارمیشن لندن میں پی آر کا کورس کرنے کا موقع ملا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہی جرنلسٹ جو انہیں وزیر اعظم ہاؤس لانے والے تھے، وہی اسے نکالنے میں پیش تھے۔ 1998 میں بھی سری لنکا سے واپس آ چکا تھا۔ صحافیوں نے میرا نام تجویز کیا، جس میں مرحوم مسعود ملک، طارق سمیر اور عامر الیاس رانا پیش تھے۔ سعید مہدی صاحب کے ساتھ بھی میں نے پہلے کام کیا تھا، انہوں نے بھی سپورٹ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں دوسری دفعہ پریس سیکرٹری ٹو پی ایم بن کر وزیر اعظم ہاؤس پہنچا اور 12 اکتوبر 1999 تک تعینات رہا۔ جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا تو اس شام بہت سے ہوشیار وزراء اور افسران وزیر اعظم ہاؤس سے نکل گئے، مگر میں نے آخر دم تک میاں نواز شریف کا ساتھ دیا اور بالآخر کچھ دیگر افسران کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں ہی نظر بند کر دیا گیا، جبکہ کوئی 11 روز کے بعد وہاں سے جان چھوٹی۔ کچھ دن انتظار کرنا پڑا، پھر میری پوسٹنگ پی آئی ڈی میں ہوئی۔ میاں نواز شریف کی شخصیت پر تحریر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک میں ایک اور واقعہ نہ بیان کروں۔ یہ غالباً 1998 کا واقعہ ہے، جب میں پریس سیکرٹری تھا اور میاں صاحب کی تقریر کی تیاری کے سلسلے میں ان کے پاس بیٹھا پوائنٹس لے رہا تھا کہ کافی دیر کے بعد میاں صاحب نے فرمایا کہ باقی کام کل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کل شام آپ مجیب الرحمان شامی اور خلیل ملک مرحوم خشنود علی خان کے بھائی کو لے کر لاہور جاتی عمرہ آ جاؤ، باقی کام وہاں مکمل کریں گے۔ اگلے دن دونوں اصحاب اور ایک اسٹینوگرافر کو لے کر میں جاتی عمرہ رائے گنج پہنچا تو ہمیں میاں صاحب کے رہائش گاہ میں گول کوٹھی میں لے جایا گیا۔ گول کوٹھی میاں صاحب کے والد میاں محمد شریف کی رہائش گاہ تھی، جہاں بعد میں میاں صاحب کی والدہ محترمہ رہتی رہی ہیں۔ گول کوٹھی پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ دروازے کے باہر کچھ جوتے پڑے ہیں، تو اندازہ ہو گیا کہ اندر جوتوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ہم نے بھی جوتے اتار دیے اور اندر گئے۔ ڈرائنگ روم میں میاں صاحب سے ملاقات ہوئی۔ تھوڑی دیر میں میاں شریف صاحب بھی آ گئے، ان سے میری پہلی ملاقات تھی۔ بڑی شفقت سے پیش آئے، مگر خلیل ملک سے بڑے پرتپاک طریقے سے ملے۔ معلوم ہوا کہ ان کی تحریروں سے بہت متاثر ہیں۔ بڑے میاں صاحب تو لیگ سلیگ کے بعد چلے گئے اور میاں نواز شریف نے کچھ دیر بیٹھ کر مختصر بریفنگ دی کہ وہ تقریر میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پھر معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ کر اندر چلے گئے اور ہم نے تقریر پر کام شروع کیا۔ کچھ دیر بعد جب ہم مکمل طور سے تقریر میں کھپے ہوئے تھے تو کھانا آ گیا۔ ہم نے ٹالنا چاہا، مگر ساتھ ہی میاں نواز شریف آ پہنچے اور پہلے کھانا کھانے کا حکم دیا۔
یہی کیا کم تھا کہ وہاں ہمارے سر پر کھڑے ہو کر معائنہ فرمانے لگے اور فوراً حکم دیا کہ شامی صاحب آپ نے اچھی طرح نہیں لیا، رائے صاحب یہ ڈونگا لیں۔ میرے اللہ، وزیر اعظم سر پر کھڑا ہو تو کون ظالم کھانا کھا سکتا ہے؟ بس ڈیوٹی سمجھ کر یہ کھانا کھایا، مگر پھر میاں صاحب کے سرپرستی میں کھانا کھانے کی عادت ہو گئی تو کچھ عادت پڑ گئی۔ اس طویل داستان میں اصل بات جو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ کام ختم کر کے جب ہم جانے لگے تو رات کافی گزر چکی تھی، شاید رات کے 11-12 بجے تھے۔ جب باہر نکلے تو یہ کیا، ایک عجیب منظر دیکھا۔ کسی ملازم نے ہمارے جوتوں کو صاف کر کے ترتیب سے اس رخ پر رکھا ہوا تھا جس رخ میں ہم جوتے پہنتے ہیں۔ میرے اللہ، مہمانداری کا یہ انداز، اور وہ بھی ہمارے جیسے بے مایا افراد کے لیے، یہ سمجھ نہ آئی۔ مگر میاں صاحب کی عظمت کی داستانوں میں ایک اور سنہری باب کا اضافہ ہو گیا۔ میرا نہیں خیال کہ مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کسی اور سیاستدان یا وزیر اعظم کے گھر پر ہوتا ہوگا جو ہم نے 1998 کی آدھی رات کو گول کوٹھے کے دروازے پر دیکھا۔ 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے میاں صاحب کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ میں اس وقت پریس سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھا۔ یہاں پر میاں صاحب کی شخصیت کے تعارف کے لیے ایک اور واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 12 اکتوبر والے دن شام 5 بجے کے بعد یہ ڈرامہ شروع ہوا تو بہت سے لوگ، وزراء اور افسران خاموشی سے پی ایم ہاؤس سے نکل گئے، جن میں راجہ نادر پرویز اور چودھری نثار علی خاں شامل ہیں۔ میں نے اسی وقت گھر جا کر بیگم کو بتایا کہ فوج آ گئی ہے اور شاید مجھے واپسی میں دیر ہو جائے۔ میری بیوی نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر میں نے سوچا ہوا تھا کہ ایسے وقت میں میاں صاحب کو چھوڑنا راجپوتوں کی شان کے خلاف ہے۔ گھر سے چکر لگا کر میں واپس پی ایم ہاؤس چلا گیا۔ وہاں کچھ اور افسران ابھی تک موجود تھے، جن میں سمیع سعید جو کہ پرائم منسٹر کے سٹاف افسر تھے، اور شہباز شریف کے سٹاف افسر اور وزیر اعظم کے پرسنل فزیشین ڈاکٹر بریگیڈیئر میر مسعود صدیق شامل ہیں، وہاں پھنس گئے۔ میاں صاحب کو جب جنرل محمود لے کر چلے گئے تو باقی رہ جانے والے افسران کو وہاں سے نکلنے سے منع کر دیا گیا۔ البتہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر جناب سعید وحدی کو وہ میاں صاحب کے ساتھ ہی لے گئے۔ چند افسران کے علاوہ کالم نگار نذیر ناجی اور میاں صاحب کے صاحبزادے حسین نواز بھی وزیر اعظم ہاؤس میں پھنسے ہوئے تھے۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ پی ایم ہاؤس کو ٹیک اوور کرنے والے افسر بریگیڈیئر ساجد حمید تھے۔ ساجد حمید ہمارے اس وقت کے دوست تھے جب ہم 1979 میں ملٹری اٹیچمنٹ پر سول سروس اکیڈمی سے گئے تھے، مگر جلدی اندازہ ہو گیا کہ پی ایم ہاؤس اریسٹ سے رہائی دلانے میں وہ بالکل بے بس تھے۔ انہوں نے جلدی بتا دیا کہ آپ کا ڈسپوزل اوپر سے آئے گا۔ انسانوں کے بارے میں یہ فوجی ٹرم پہلی دفعہ سننے میں آئی۔ پھر کیا تھا، ہم 11 روز پی ایم ہاؤس کے صوفوں پر استراحت فرماتے رہے۔ 12 اکتوبر 1999 کے پرویز مشرف کے ٹیک اوور کے بعد 12 اور 13 اکتوبر کی درمیانی رات بڑے کرب بے چینی کے عالم میں گزری۔ پرائم منسٹر کے پرسنل سٹاف کے افسران کو گھر جانے کی اجازت نہ ملی۔ پرسنل سٹاف کے علاوہ حسین نواز اور نذیر ناجی بھی ہمارے ہمراہ تھے۔ رات صوفے پر سونے کا غالباً پہلا تجربہ تھا، اور وہ بھی بے یقینی کے عالم میں کہ خدا جانے آگے کیا ہوگا۔ رات کے پچھلے پہر جا کر کچھ آنکھ لگی، مگر جلد ہی کانوں میں سورہ رحمان کی آواز آئی، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پہلے لگا کوئی حسین خواب ہے، مگر جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ باہر برآمدے میں فجر کی نماز باجماعت ادا کی جا رہی ہے، اور یہ حسین نواز کی خوبصورت کرت کی آواز تھی جو بڑے دل نشین انداز میں نماز کی امامت کرا رہے تھے۔ میں چھلانگ لگا کر اٹھا، تیزی سے وضو کیا اور دوسری رکعت میں شامل ہو گیا۔ یہ قرآن کا معجزہ تھا، یا سورہ رحمان کی تاثیر، یا پھر حسین نواز کے دل میں اتر جانے والی کرت کا انداز کہ اس کے بعد دل میں سے خوف اور وسوسے کے سارے بادل چھٹ گئے، اور اس کے بعد ایک نئی طاقت اور قوت ملی، اور باقی 11 دن خوف میرے قریب سے بھی نہ گزرا۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا تھا، مگر ایک خوبصورت عادت جو میں نے اختیار کی وہ نواز شریف صاحب کو دیکھ کر کی۔ میاں صاحب اکثر میٹنگ سے اٹھتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، خاص طور پر ظہر اور عصر کی نمازوں میں۔ جلدی معلوم ہو گیا کہ میاں صاحب ماشاءاللہ باوضو رہتے ہیں۔ یار دوستوں نے بھی یہ سبق سیکھ لیا کہ جب باتھ روم جاؤ تو وضو کر کے نکلو، تاکہ اچانک نماز کا ٹائم آ جانے سے کسی بھی قسم کی امبریسمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اردن کے شاہ حسین کینسر کے باعث طویل علالت کے بعد 7 فروری 1999 کو وفات پا گئے۔ وہ مشرق وسطیٰ کے لمبے عرصے تک حکمران رہنے والے بادشاہ تھے، جن کا بین الاقوامی اور خطے کی سیاست میں بہت اہم کردار تھا۔ ان کا جنازہ اردن کے دارالحکومت عمان میں ہوا، جو دنیا کے سربراہان مملکت اور حکومت کا ایک عظیم اجتماع تھا۔ جنازہ ایک مسجد میں ہوا، جس میں صرف بیرونی اہم شخصیات اور ملکی اشرافیہ نے شرکت کی۔ مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا سرکاری مہمان خانہ تھا، جس میں سارے سربراہ بادشاہ کی آخری رسومات کے لیے جمع تھے۔ یہ ایک عجیب بلکہ غالباً پہلا اور آخری اجتماع تھا جس میں روس، امریکہ، برطانیہ
اور دیگر تمام ممالک کے سربراہان جمع تھے۔ نواز شریف کے ساتھ میرے علاوہ حاجی شکیل اور ملٹری سیکرٹری تھے۔ اچانک کیا ہوا کہ میاں صاحب کی شیروانی کا بٹن ٹوٹ کر گر گیا۔ میاں صاحب ہنسنے لگے اور شکیل کو اشارہ کیا۔ اس نے دوڑ کر بٹن اٹھایا اور پھر پتہ نہیں کہاں سے سوئی دھاگا ڈھونڈ کر لے آیا۔ وہ ایک کونے میں دیوار کی طرف منہ کر کے میاں صاحب کی شیروانی کو بٹن لگا رہا تھا کہ اتنے میں صدر کلنٹن میاں صاحب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے اور 2-4 منٹ دونوں سربراہان میں بے تکلفی سے الیک سلیک ہوئی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں میرا قیام غالباً طویل ترین تھا۔ 2 دفعہ میاں نواز شریف کے ساتھ، پہلے دونوں ادوار میں، پھر ایک دفعہ میر ظفر اللہ خان جمالی کے ساتھ اور درمیان میں 2 کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز کے ساتھ۔ میاں صاحب کو بدقسمت ہے، تینوں دفعہ 5 سال مکمل نہ کرنے دیے گئے۔ پہلے دونوں ادوار میں وہ نکالے گئے۔ پہلی دفعہ تو خیریت رہی، مگر دوسری دفعہ جلا وطن ہوئے۔ تیسری دفعہ نکالے گئے تو سزا بھی ہوئی بڑے عجیب انداز میں۔ پاناما پر کیس بنا اور اقامہ پر نکالے گئے، مگر پھر مزید ٹائٹ کیا گیا، مزید سزا ہوئی اور پھر ایک طرح کی جلا وطنی اختیار کرنا پڑی۔ پہلے دونوں ادوار میں نے ایک چیز کامن دیکھی کہ پرائم منسٹر کے گرد شروع سے ہی کچھ منسٹرز، بیوروکریٹ، ٹیکنوکریٹ اور دوست احباب گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اس گھیرے میں شامل لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اور ان میں شامل نہ ہو۔ اس طرح وزیر اعظم کو ملنے والی ایڈوائس کا لیول بھی کم سے کم تر ہوتا جاتا ہے۔ میاں صاحب کے ساتھ میں نے دیکھا کہ شروع میں اگر ان کے قریب 50 افراد تھے تو آخر میں 5 رہ گئے۔ 12 اکتوبر 1999 سے پہلے جب میاں صاحب شجاع آباد گئے تھے تو ان کے ساتھ جہاز میں صرف 5 افراد تھے: میڈیا ٹیم، پریس سیکرٹری اور دیگر افراد جو عموماً ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ فیکٹر مقتدر حلقوں اور تجزیہ کاروں کے لیے نہایت اہم ہے۔ 12 اکتوبر 1999 کے بعد جنرل مشرف کی اس قید کے دوران بہت کم خبریں باہر کی دنیا سے ملتی تھیں، البتہ اخبارات دیکھنے کو ترس جاتے تھے۔ مگر سب سے بڑی پریشانی میاں صاحب کے بارے میں تھی، کیونکہ فوجی بغاوتوں میں کچھ بھی ہو سکتا۔ دوسرے دن کنٹرولر آہستہ سے میرے پاس آیا اور میرے کان میں کہا کہ میاں صاحب نے کھانا منگوایا ہے۔ سن کر کافی سکون ہوا کہ میاں صاحب الحمدللہ زندہ ہیں اور خیریت سے ہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ہمیں 11 روز بعد وہاں سے رہائی ملی۔ جب جنرل عزیز پی ایم ہاؤس معائنے پر آئے، ہمیں وہاں بیٹھے دیکھا اور پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور کیوں یہاں بیٹھے ہیں۔ حقیقت جاننے کے بعد فوراً ہماری رہائی کا حکم ملا۔ کچھ دن مجھے نئی پوسٹنگ کا انتظار کرنا پڑا۔ پھر ایک دن فون آیا کہ ہمیں ایک تگڑے افسر کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کا کہ آپ کو اندازہ ہوا کہ میں تگڑا افسر ہوں، اور پی آئی ڈی میں میری پوسٹنگ ہو گئی۔ کافی دنوں کے بعد بریگیڈیئر ساجد حمید نے بتایا کہ 12 اکتوبر کے بعد جب میاں صاحب کو راولپنڈی کے ایک آرمی میس میں لے جایا گیا تو انہوں نے 2 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ تیسرے دن انہوں نے کہا کہ میرا کھانا پی ایم ہاؤس سے منگوا، جس کی خبر کنٹرولر نے خاموشی سے میرے کان میں آ کر دی تھی۔ بریگیڈیئر ساجد نے کہا کہ جب میاں صاحب کے کھانے کا آرڈر پی ایم ہاؤس دیا گیا تو نوجوان افسر جو میاں صاحب کی سیکورٹی پر تعینات تھے بہت خوش ہوئے کہ آج تو مزے ہو گئے، آج تو ہمیں سیدھی پائے، بھنا گوشت اور ہریسہ کھانے کو ملے گا۔ مگر جب میاں صاحب کا کھانا آیا تو اس میں شوربے والی مرغی، سفید کشمیری چاول اور سالم مسور کی دال تھی۔ میں نے اکثر دوستوں کو بارہا بتایا کہ میاں صاحب سلی پائے اور ہریسہ نہیں کھاتے، مگر کبھی کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ دراصل پرسیپشن حقیقت سے مختلف ہوتا ہے۔ میاں صاحب کے کھانے پینے کی عادات کے بارے میں جو کہانیاں چسکے لے لے کر بیان کی جاتی ہیں وہ بالکل لغو اور غلط ہیں۔ ایک اور یادگار تجربہ میاں صاحب کے ساتھ لندن میں ملاقات کا ہے، جب میاں صاحب جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ پرویز مشرف کا دور تھا، میں بھارت میں تعینات تھا، ہماری بیٹی ڈاکٹر روبیہ کو پی ایل اے بی کے امتحان کے لیے لندن جانا تھا۔ موقع اچھا تھا، سوچا خاموشی سے میاں صاحب سے بھی ملاقات کر لی جائے۔ بریگیڈیئر میر جاوید ملک 12 اکتوبر 1999 تک میاں صاحب کے ملٹری سیکرٹری تھے۔ وہ بھی زیر عتاب ہونے کے باعث لندن میں مقیم تھے اور میاں صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ان کے ذریعے سے میں نے ملاقات کی درخواست بھیجی جو قبول ہوئی۔ وقت طے ہوا، ہم دونوں میاں بیوی طے شدہ وقت سے کافی پہلے میاں صاحب کے دفتر پہنچ گئے۔ سرکاری ملازمت میں ڈر بھی لگا رہتا ہے، میں پرویز مشرف کے ہاتھوں بہت بھگت چکا تھا۔ ہمارے کئی دوست، خاص طور پر صدیق الفاروق اور مسعود ملک مرحوم، کافی سزا پا چکے تھے۔ اس لیے ذرا احتیاط کے ساتھ لندن میں اپنے میزبان کو بتائے بغیر ہم میاں صاحب کے آفس پہنچے۔ بریگیڈیئر جاوید موجود تھے، انہوں نے بٹھایا۔ یہ ایک چھوٹا سا 2-3 کمروں کا دفتر تھا۔ چونکہ ہم اس ڈر سے کہ لیٹ نہ ہو جائیں جلدی پہنچ گئے تھے، اس لیے انتظار کرنا پڑا، مگر اس بات پر حیرت ہوئی کہ تھوڑی ہی دیر بعد میاں صاحب کا ٹیلی فون آ گیا۔ بریگیڈیئر جاوید سے انہوں نے میرے بارے میں پوچھا، جس پر بریگیڈیئر صاحب نے جواب دیا کہ میں آ چکا ہوں۔ میاں صاحب کی بات تو مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر بریگیڈیئر جاوید کے جواب سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے پوچھا کہ کہاں بٹھایا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ مہمانوں کے کمرے میں۔ جواب میں میاں صاحب نے کہا انہیں میرے کمرے میں بٹھائیں۔
ہمیں آگے آخری کمرے میں میاں صاحب کے دفتر میں اٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر میں میاں صاحب تشریف لے آئے۔ میری بیگم کو ساتھ دیکھ کر خوش ہوئے، مگر کہا کہ آپ نے بتایا نہیں، ورنہ میں کلثوم کو بھی بلا لیتا۔ انتہائی شفقت اور محبت سے پیش آئے۔ جلا وطنی کی تکلیف کے کوئی بھی آثار چہرے پر نہ تھے۔ ملکی حالات، انڈیا کے معاملات اور دیگر بہت سی باتیں ہوئیں۔ جب چائے آئی تو میاں صاحب نے حسب عادت خود بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی، جو کہ ہمیشہ کی طرح مجھے بہت ایمبریس کر رہی تھی۔ میں تو چونکہ چینی چھوڑ چکا تھا اور میری بیگم بھی پھیکی چائے پیتی تھی، تو چینی کے جو پیکٹ 3 آدمیوں کے لیے آئے تھے میاں صاحب نے اپنی چائے میں ڈال لیے۔ میری بیوی نے مسکرا کر مجھے دیکھا، مگر شکر ہے میاں صاحب نے نوٹ نہیں کیا۔ جب ہم نے اجازت چاہی تو میاں صاحب نے کہا کہ رکیں، کلثوم کو ملتے ہوئے جائیں۔ پھر حسن نواز کو بلایا اور کہا کہ رائے صاحب کو اور ان کی بیگم کو گھر لے کر جاؤ اور والدہ کو ملواؤ۔ بیگم صاحبہ کو بھی فون کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک ملازم کو بلا کر کہا کہ مہمانوں والے کمرے کا دروازہ بند کر دو، جس کا مطلب یہ تھا کہ کسی کو میری آمد کا پتہ نہ چلے۔ حسین نواز کے ساتھ ہم میاں صاحب کے فلیٹ، جس کا بہت تذکرہ ہوتا رہتا، پہنچے۔ سادہ سا چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا۔ بیگم صاحبہ نے بڑی شفقت سے ملاقات کی۔ اس سارے معاملے میں میاں صاحب کی شخصیت کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جو ایک ہمدرد اور شفیق انسان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ جنرل مشرف کو 12 اکتوبر 1999 کی جمہوری حکومت پر حملے اور حکومت پر قبضے کے بعد جو سب سے بڑی پریشانی تھی وہ عالمی طاقتوں کا تسلیم کرنا اور جائز قرار دینا، ریکگنیشن اینڈ ویلیڈیشن تھا۔ اس کام کے لیے بہت سے بیرون ملک پاکستانی سفیروں سے رابطہ کیا گیا اور انہیں ان کے ملکوں میں پرویز مشرف کے دورے کے انتظامات کرنے کو کہا گیا۔ بہت سے ملک فوری طور پر اس فوجی بغاوت کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے، مگر پھر بھی سعودی عرب نے غیر سرکاری دورے کی اجازت دے دی، جو کہ 24 اکتوبر 1999 کو ہوا۔ ہمارے قونصل جنرل رضوان الحق قاضی کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود یہ دورہ نہ سرکاری بن سکا اور نہ شاہی خاندان کا کوئی فرد پرویز مشرف سے ملنے کے لیے تیار ہوا۔ دراصل وزیر اعظم نواز شریف کے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندانوں کے ساتھ ذاتی مراسم بن چکے تھے، اور یہ ممالک نواز شریف کو بہت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، اس لیے پرویز مشرف کو کوئی خاص پذیرائی نہ ملی۔ اسی طرح 24 اکتوبر کے دورے پر شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد ملنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ پرویز مشرف کی خواہش تھی کہ اسے عمرہ کرنے کی اجازت مغرب سے پہلے مل جائے اور پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرنے کی اجازت بھی ملے، مگر سعودی حکومت نے دونوں خواہشات کو رد کر دیا۔ عمرہ عشاء کے بعد ہوا اور پاکستانی کمیونٹی کو خطاب کی اجازت نہ مل سکی۔ رضوان قاضی کی کوششوں سے سعودی حکومت اس بات پر راضی ہوئی کہ صرف 50 پاکستانی ہوٹل میں آ سکیں جن سے پرویز مشرف نے خطاب کیا۔ سعودی عرب کے بعد ترکی کا دورہ ہوا، جس میں صدر سلمان دیمریل نے پرویز مشرف سے کہا کہ آپ نے اچھی بھلی چلتی ہوئی جمہوری حکومت کو کیوں رخصت کر دیا۔ ترکی کے صدر نے اتنا لڑزاڑا کہ پرویز مشرف پسینہ پسینہ ہو گیا۔ ایرانی صدر محمد خاتمی کا رویہ بھی بہت سرد تھا، اور اس نے بھی کھلے لفظوں میں فوجی حکومت کی مذمت کی۔